बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। जहां सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, वहीं पर माशी सूरत हाल कैसी है, क्योंकि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था, तो मईशत को किस तरीके से ठीक करना है, बेहतर करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम माशी इशारिये जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। इस पर बात होगी। जबकि पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे अब तक मुकम्मल किए हैं, उन पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, फैसलाबाद PP 116 से रुकन पंजाब असम्बली में है, राना अहमद शहरियार खान साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है राना साहब? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। राना साहब, हम माशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो क्योंकि आपका ताल्लुक भी जो है वो फैसलाबाद से है, और टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात करें, कारोबारी बड़ा वहाँ पर एक सरगर्मियाँ रहती हैं, तो कैसे देख रहे हैं अब तक की हुकूमत की जो है वो वफाकी सतह पर मैं बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को, मईशत के हवाले से जो इकदाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमर साहब जी। आप ये देखें कि अगर हम मुआवजा करें आज से 3 साल पहले का, कि एक वक्त था ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता वो दिवालिया हो रहा है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने पॉलिटिकल एसेट को अपना जो है उसे स्टेज पर लगाया और गवर्नमेंट की भागदौड़ संभाली। अलाइव एक बना, और उसके बाद 2024 का इलेक्शन, और आज ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 साल का अगर आप टेन्योर देखें, तो आज जो हालात हैं वो पिछले 3.5 साल पहले के बराबर बहुत चेंज आ चुकी हुई है। एक वक्त था कि जब दिवालिया के किया जा रहा था, कहा जा रहा था पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और आज का वक्त है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, और यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं। तो ये जो वफाकी गवर्नमेंट ने दिन रात एक करके मेहनत करके आज उसका समर मिल रहा है। ये जो आपके सामने है कि IT के शोबे के अंदर पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, क्रिप्टो के जो हमारी करेंसी है उसके अंदर लोग कैसे आके इसको जब से लीगल किया इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी मैशेज को आगे लेके जा रहे हैं। ये माशी इशारिये जो आपके साथ है सामने, कहाँ 22 के ऊपर थे और कहाँ आज 10 के ऊपर है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके सामने है कि पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ऊपर नहीं गई, 1,80,000 से ऊपर इस टाइम पहुंची हुई है। तो ये वो इशारे हैं जिससे एक मुस्तहकम मैशियत और उसके साथ साथ मुस्तहकम जो कंट्री है उसका जो है ना वो हम लोग इसको माप सकते हैं। और बात अगर करें हम लोग के आगे आने वाले दिन बड़े इजी और सॉफ्ट आएंगे इंशाल्लाह। ये अभी गवर्नमेंट है तो वो कहते हैं बारिश का पहला कतरा है जो सामने आया है या जमीन पे पड़ा है, अभी तो बारिश बाकी है। अभी जो हम लोग IMF के चुंगल से बाहर निकलेंगे, उससे जब बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान की जो लायबिलिटी जब पे ऑफ करके हम लोग इसके जो हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है इसे जब आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन रात की तरह तरक्की करेगा। जो ख्वाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1998-97 में देखा था पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का, वो ख्वाब की तबीर इंशाल्लाह एक बार फिर सच्ची होगी और पाकिस्तान पूरे खित्ते के अंदर जो है वो आपको डोमिनेट करता नजर आएगा। इसी तरह अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ देखें तो पंजाब गवर्नमेंट में पिछले 4 साल के पिछले जो टेन्योर में 4-4.5 साल जब ये यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट रही है तो एक वक्त था हर चीज जो है वो उसका कोई पुरस्ताने हाल नहीं था। फिर 2024 में जब बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की गवर्नमेंट को संभाला और आपके सामने है कि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके वो प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत की आप बात करें तो आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जो मंसूबे खुसूसन सेहत के हवाले से हम बात करें, क्लिनिक ऑन व्हील्स है, फील्ड हॉस्पिटल, और इसी तरीके से होनहार स्कॉलरशिप तालीम के मैदान में बात करें तो इसका फ़ायदा, और अपनी छत अपना घर एक प्रोग्राम, और इसी तरीके से धी रानी प्रोग्राम, इसका फ़ायदा आवाम को हुआ है?
جی بالکل عوام کو ہوا ہے عمر صاحب. میں تو ابھی 2 ماہ پہلے الیکشن میں سے گزر کے آیا ہوں. جو ٹرینڈ 2024 میں تھا وہ کم از کم 75% لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. اور لوگ جو ہے پنجاب کی گورنمنٹ اسپیشلی مریم نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر یہ جو پنجاب ترقی کر رہا ہے, جو ان کے پروجیکٹس ہیں یہ مٹیریلائز ہو رہے ہیں, ایک عام بندے کو اس کا ریلیف مل رہا ہے. تو لوگ جو ہیں اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں, باشعور لوگ ہیں پنجاب کے, سمجھتے بھی ہیں اور وہ اس کا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم کو. تو یہ ابھی تو ایگزیکیوشن لیول پہ آئے ہیں, ابھی اور پروجیکٹس آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ ساری چیزیں گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوں گی تو انشاءاللہ یہ پنجاب جو ہے یہ اپنے اس منزل کو طے کرے گا جو میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم, اور اسپیشلی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو دن رات محنت کر کے جو ان کے مائنڈ کے اندر پنجاب اور اسپیشلی پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ایک ان کا ویژن ہے, اس کی عکاسی کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے یہ عوام کا وقت ہوگا. یہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے, تو یہ اس کا وقت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ہماری عسکری قیادت اس ٹائم ہمارے لیڈران کے ساتھ مل کے پاکستان کی سالمیت کو بحال کرنے کے لیے جس طرح وہ بیک کر رہی ہے, تو کبھی بھی اس طرح پاکستان کے اندر ایسا نہ ہوا کہ جو دونوں قیادت, عسکری قیادت اور ایڈمنسٹریشن, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ہماری عدلیہ ہے, جو اپنا یہ تینوں پلر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اشاریے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا. اور پاکستان جب آگے بڑھے گا تو عام بندے کو ریلیف ملے گا, اور عام بندے کو ریلیف دینا میاں نواز شریف کا خواب ہے. اور انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر کو مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ہم سب لوگ جو رانا صاحب یہ بتائیں کس حد تک میرٹ پر کام ہو رہا ہے, آپ کی سفارش بھی کیا مانی جاتی ہے؟ جی دیکھیں جی, اگر آج ہم نے میرٹ کو انشور نہیں کیا تو جو خواب ہمارے لیڈران نے دیکھے ہیں تو وہ پورے نہیں ہوں گے. لوگ بالکل ہمارے پاس آتے ہیں, ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر میرٹ پریویل کر رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں, اور لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. جو بندہ اپنے میرٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے, اور لوگ اس سے خوش بھی ہیں. کسی کی طرف یا کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا, اگر بندہ میرٹ پہ ہے تو اسے بالکل ریلیف مل رہا ہے, اور ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. رانا احمد شہریار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مغل صاحب ابھی گفتگو سن رہے تھے, ہم پہلے وفاق کی بات کر لیتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں معاشی اشاریے, ہم بات کر رہے تھے 100 اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,80,000 1,84,000 100 انڈیکس تک پہنچ گئی, 22% سے انٹرسٹ ریٹ 10.550 پر آ گیا. تو ان ایفرٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عمر اسلم صاحب. یقیناً اس میں تھوڑا سا اگر ہم بیک پہ جائیں تو جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پہلی بار حلف اٹھایا تھا تو اس وقت خدا نخواستہ یہ سمجھا جا رہا تھا, اور یہ لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ سری لنکا ماڈل بنایا جائے, اور جو بیج بو کے گئے تھے بانی پی ٹی آئی وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھے نہیں تھے, اور خدا نخواستہ ایسی بات یقیناً کی جا رہی تھی. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے کیے اس کو آپ نے پورا نہیں کیا, اور آنے والی گورنمنٹ کو اس کے بڑے چیلنجز سامنا کرنا پڑا. میرے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت تھی کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کی لیڈرشپ کو, آئی ایم ایف کے جو حکام ہیں ان کو اس بات پر قائل کیا, اور اس کے بعد سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل کر ہم خود کفالت کی طرف جا رہے ہیں. جی, اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے تو جو معاشی اشاریے ہیں وہ ہر سطح پر اوپر جا رہے ہیں. دنیا کی جتنے بلوم برگ, جتنی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, جو انٹرنیشنل پیپرز ہیں, جو رپورٹس ہیں, وہ الحمدللہ ساری پاکستان کے حق میں آ رہی ہیں. اور دوسری بات, آج پاکستان دنیا کے ہر ایشو پر ایک ریلیونسی رکھتا ہے, ہر جگہ پر پاکستان کا ذکر ہوتا ہے. بات ہو روس اور یوکرین جنگ کی, بات ہو کسی اور جگہ کی, بات ہو وینزویلا کی, ڈونلڈ ٹرمپ ہر مقام پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہیں, اور جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں,
اس سے پہلے ہمیں نہیں اتنی اہمیت دی جاتی تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو مارکہ حق بنیان مرصوص، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا بہادر اور جری لوگوں کی عزت کرتی ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان آگے جا رہا ہے. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی میں ٹیم کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا. اور اس میں عسکری قیادت، جیسے رانا احمد شہریار صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، عسکری لیڈرشپ، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے ہر جگہ پر ساتھ دیا. اور انٹرنیشنل جو وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر جو انٹرنیشنل جریدے، انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس میں جو فیلڈ مارشل کا رول ہے، آج انڈیا جو بیک پر گیا ہے اور انڈیا کی آج دنیا میں اہمیت وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے ملتی تھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری لیڈرشپ ہو، عسکری لیڈرشپ ہو، وہ سول گورنمنٹ ہو، وہ سارے ایک پیج پر رہیں، ساتھ مل کر چل رہے اور یہ سب مل کر پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی کے کارکردگی کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ پاکستان کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت ٹیک آف پوزیشن پہ الحمدللہ آ چکا ہوا ہے. اڑان پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن پر جا چکا ہے. جبار چوہی صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے اس پہ کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی موجودہ سارے سینیریو میں؟ دیکھیں تو 2025 یقیناً خوش خبریوں کا سال رہا. ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی الحمدللہ. جنگ کی بات جس طرح بات کریں، آپریشن بنیان مرصوص میں جو کامیابی ملی الحمدللہ وہ ایک بڑی کامیابی تھی. اور اس کے بعد سے تو جو ہے وہ ایک فتوحات کی بات کریں یا خوشخبریوں کے حوالے سے بات کریں، معاشی طور پہ بھی وہ بھی ہم نے دیکھی. عمر صاحب دیکھیں، معاشی جو میدان ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی جو ٹیم ہے، اس کی جو کام ہے اس کا وہ بول رہا ہے، خود اعداد و شمار بول رہے ہیں نا اس کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا تو معیشت پاکستان کی بالکل جمود کا شکار تھی، جسے کہتے ہیں نا صحیح والا جمود جسے کہتے ہیں، وہ افراتفری کی صورتحال تھی، معاشی جمود تھا. اب دیکھیں پچھلے سال 2025 کے مالی سال میں 3.1% گروتھ آئی ہے پاکستان کی اکانومی کی. 3.1% آئی ہے. اور ابھی جو پہلے جو 6 مہینے گزرے ہیں اس میں 3.7% پہ ہماری اس وقت اکانومی گرو کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے گرو کے ابھی یہ بہت اپ ٹو دا مارک وہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا 4%، 5 پاکستان کی ایوریج جو گروتھ ہے وہ بھی 5-5.5% تک جو ہے نا وہ رہی ہے. تو سمجھے کہ ہم کوئی تھوڑی بہت ترقی کر رہے ہیں. 3.7% پہ پہلے مالی سال میں آ گئی ہے. اس کی ٹریجیکٹری اوپر کی طرف ہے تو جو اوپر کی طرف جائے گی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو ٹیکس اصلاحات ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں گے جو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 25 سال کے بعد پاکستان نے 10.2% جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس کو پاکستان نے حاصل کیا. پھر ایک بہت ایشو تھا پاکستان میں، مہنگائی 22% کے اوپر گرو کر رہی تھی مہنگائی پاکستان کے اندر. اب دیکھیں پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ مہنگائی کو اس قدر یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کی کمر توڑی ہے کہ 4.5% کے اوپر جو ہے نا وہ آ گئی ہے. اس وقت جو ہے ایوریج مہنگائی وہ 4-4.5% کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. سنگل ڈیجٹ میں گڈ. اس کے ساتھ ساتھ جو شرح سود تھی وہ بھی ذرا 22% کے اوپر تھی. اب اس کو کرتے کرتے نیچے وہ بھی اب 10.5% پہ آ گئی ہے. تو یہ اکانومی کے لیے کہہ لیں کہ پازیٹیو سائنز ہیں کہ لوگ اب کی طرف جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ کم از کم 5-6 سال کے بعد اسٹیٹ بینک کے پاس $15 ارب جو ہے وہ اس سال آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ترسیلات زر تھی پاکستان کی، جو فارن جو اوورسیز پاکستان انہوں نے اعتماد کیا پاکستان کے اوپر. وہ پچھلے سال $38 بلین، ہسٹری میں پہلی مرتبہ $38 بلین پاکستان نے اچیو کیا. اور ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی جو ہر مہینے کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو 2.933 بلین تک جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہے 40 ایک جماعت نے جبار چوہی صاحب، کیونکہ ہم جب فورن ریمیٹنس کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے اوورسیز پاکستانی جو بڑی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں کہا کہ پیسے نہ بھیجیں. یہ سارا ایک ہوا انہوں نے کریٹ کیا تھا، نہ بھیجے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. اس کا مطلب ہے اگر $38 بلین اگر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، پالیسیوں کے اوپر اعتبار کیا ہے. اور اس سال بھی جو گروتھ ہے اس میں ترسیلات زر میں وہ میرا خیال ہے کہ $40-45 بلین اور ہر مہینے بڑھ رہی 40-45 بلین. اس کے بعد پھر آ جائیں کہ ڈیجیٹل اصلاحات کی اکانومی میں دیکھیں فیس لیس سسٹم لے کے آئے ہیں، اپنا FBR کی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. اور اس سال جو ہے 99% جو کمپنیاں ہیں وہ آن لائن رجسٹر ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ڈریپ کا سسٹم آن لائن، ادویات کی رجسٹریشن جو ہے نا لائسنسنگ وہ آن لائن کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ جو ڈالر ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں وہ مستحکم ہوا ہے. پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ویسے جبار چوہی صاحب ہمیں یاد ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ڈالر کا کہتے تھے کہ 300 پہ آئے گا، 400 پہ آئے گا، اور ایک انسٹیبلٹی تھی. یہاں پہ سٹا باز جو ہیں وہ امیدیں لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ سری لنکا بننے کی بات تو مغل صاحب نے کر دی ہے. اس سے بھی لوگ آگے کا سوچ رہے تھے یہاں پہ بیٹھ کے. لیکن
ہم نے جو ہے نا وہ معاشی نظم و نسق کو جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ اس کو شدید قسم کی دیکھیں پولیٹیکل کیپٹل بھی اس میں ضائع کیا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنا. مہنگائی آپ کو پتا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں لیکن ظاہر ٹف پروگرام میں انہوں نے سیاست اپنی قربان کی اس وقت لیکن ریاست کو بچایا. تو آج الحمدللہ سیاست بھی واپس آ گئی اور ریاست بھی بڑھ رہی ہے. سب سے پہلے پاکستان ایک چیز اور سٹاک مارکیٹ کا میں ذکر کر دوں تو کہ ظاہر میں پوری ہم عدد و شمار کر رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ اس وقت جو ہے نا وہ بیسٹ پرفارم کر رہی ہے. 2.25 لاکھ کے 1 لاکھ پہنچ گیا ہے, 2 لاکھ تک وہ کراس کرنے جا رہا ہے, جن کے جو ایشیا کی بیسٹ سٹاک مارکیٹس میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے. اور دیکھیں کہ جو باہر سے سرمایہ کاری ہے وہ بھی آ رہی ہے, جو دفاعی پروڈکشن ہماری وہ بڑھ رہی ہے, وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ابھی $4 بلین کے ایک ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم دفاعی سودے کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان میں آگے پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہے نا وہ ایکومولیٹ ہوگا, جس سے جو ہے نا ہمارے عام آدمی کا فائدہ ہوگا, روزگار ملے گا, مہنگائی کم ہوگی, ڈالر کو استحکام ملے گا, روپے کو استحکام ملے گا, اوپر جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دن رات محنت ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم جو ہے وہ اکانومی کے سیکٹر میں کر رہی ہے. اکانومی کے سیکٹر کی گفتگو آپ نے سنی جبار چوہے صاحب کی اور الفت مغل صاحب کی بھی. تو اب اسٹاک ایکسچینج ہی کی جس طرح بات کر رہے تھے کہ ایک بیسٹ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہے. اور فورن ریمیٹنس کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ ایک شاید پرسیپشن تھا, وہ پرسیپشن پھر وقت نے ثابت کیا کہ غلط تھا کہ جی شاید پی ٹی آئی بڑی مقبول ہے, لیکن غیر مقبولیت کا اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے زیادہ ریمیٹنس فورن ریمیٹنس پاکستان میں آئی. جی عمر صاحب شکریہ. بات یہ ہے کہ جو پیچھے پی ٹی آئی کے دور میں کہا گیا تھا کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں تاکہ جو ہے نا پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف نہ جا سکے, لیکن کیونکہ 2 اس کے پہلو ہوتے ہیں ریمیٹنس بھیجنے کے لیے کہ آپ کو ایک تو جو لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو دینے ہوتے ہیں پیسے, اور اس فیملیز کو دینے کے لیے جو ہے وہ ڈالر کی شکل میں ہی آنے ہیں, اور وہ آئیں گے تو ان کی فیملیز کا نظام چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے ہمارا جو وہ ٹیکس نظام ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے. ہمارے پاس جو صورتحال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو چیزیں امپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کرنی ہے اس سے ڈالر کا جو بیلنس ہے وہ بھی بیلنس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ڈالر کی شکل میں پیسے واپس بھیج دیتے ہیں, ہمیں ڈالر اس طرح واپس بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح ہم نے ایک چیک اینڈ بیلنس یہ بھی رکھا ہے کہ ہم نے جو امپورٹ ہے وہ بھی صحیح رکھنی ہے اور ایکسپورٹ بھی رکھنی ہے. ایکسپورٹ کے نظام کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا ماضی میں کہ ہم نے صرف امپورٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دی ہوئی تھی. امپورٹ کی صورت میں جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, اور دوسرا جو ہے وہ سارے کا سارا سرمایہ جو ہے وہ ڈالر کی شکل میں وہ باہر چلا جاتا ہے. تو یہ بہتر ہو رہی ہے. اور جس طرح پہلے جبار صاحب نے بھی کہا ہے اور الفت صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اور سٹاک ایکسچینج بہتر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو بزنس ہے اوورآل پوری دنیا میں یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ معاشرت کے حوالے سے کیا نظام بہتر جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 2025 ہمارا بہت بہتر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید بہتری کے امکانات موجود ہیں, کیونکہ جو میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی صرف ایک یہی سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ جو ہم گھرے ہوئے ہیں معیشت کے حوالے سے اس میں بہتر کر رہے ہیں. اور ہم جو بار بار IMF کی طرف جاتے ہیں, IMF کی طرف سے جو ہے ہم اپنی جان چھڑائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں اور مہنگائی سے جو ہے وہ ہم نکلیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. ٹھیک. اچھا الفت مغل صاحب, IMF سے اگر جان چھڑانی بھی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں خود وسائل پیدا کرنے ہوں گے, اور اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقدامات گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ جو مقامی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, لوگوں کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کاروبار کو فروغ ملے. دیکھیں عمر صاحب, میں ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کی پہلے گفتگو کی جانب دینا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی نے ملک سے دشمنی کی تمام حدیں عبور کی ہیں. اس وقت کہا گیا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا تو وہ پیسے پاکستان بھیجیں نہیں, اگر بھیجیں تو حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. جی دیکھیں اس سے زیادہ کیا ہوگی, غیر قانونی کام کی ترغیب دی نا لوگوں کو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے اس گورنمنٹ پر اعتماد کیا. یقیناً جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیسے بچانے کے بجائے وہ اپنے ملک کو بھی حصہ دے رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی, وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ یوتھ پروگرام لے کے آ رہی ہے, نوجوانوں کو آسان قرضے دیے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل یوتھ, رانا مشہود احمد خان صاحب, رانا مشہود احمد خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا ایکٹیو ہے. وہ وزیر اعظم صاحب کی وہ جو سوچ ہے یوتھ کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا ارشد ندیم بھی جو اسپورٹس یوتھ فیسٹیول سے نکلے تھے جو آج کہتے ہیں, تو وہ بھی رانا مشہود صاحب اس وقت جو ہے وہ اسپورٹس یوتھ فیسٹیول کو ہیڈ کر رہے تھے. اور ابھی بھی مجھے یاد ہے میں کل ہی ایک
جگہ پر موجود تھا تو وہاں پر ہارورڈ میں جو ایک امریکہ کی یونیورسٹیز ہے وہاں پہ جو سلیکٹ ہوئے اور وہ اس نے خود کہا کہ میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو پروگرام تھے انہی کی تھرو ہم یہاں پر ہیں. یہ جو ٹیوٹا ہے آپ کا، یہ شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے. وہاں سے کتنے بچے جو ہنر لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں سروسز دے رہے ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ جو آسان قرض اسکیم ہے وہ بڑے پیمانے پر لے کے آ رہی ہے، اور اس میں جو ای کامرس ہے اس میں جو بچوں کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے. اچھا، پنجاب حکومت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہم کام دیکھ رہے ہیں. ہمت کارڈ ہے اور اسی طریقے سے کھیلتا پنجاب ہم نے دیکھا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام دیکھا، دھی رانی پروگرام. کیونکہ آپ نون لیگ کی بیٹ کور بھی کرتے ہیں، تعلق آپ کا خوشاب سے، تو کیا وہاں تک یہ فیسلٹی لوگوں کو میرٹ پر ملی؟ عمر صاحب، ہر ضلع میں یہ ضلعی سطح پر پروگرام ہے. پورے پنجاب میں کوئی ایک ایسا حصہ نہیں ہے پنجاب کا جہاں پر دھی رانی پروگرام نہ پہنچو. ایون کہ میرے اپنے بڑے بھائی کو ان کی میڈیسن جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچتی ہیں اور ہر مہینے پہنچتی ہیں. یہ بالکل میرٹ پہ تھی کہ آپ نے سفارش کی؟ نہیں، کوئی سفارش نہیں. میرٹ پہ وہ خود آئے یہاں پر، انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کو آئندہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور میں؟ ہاں، لاہور میں. وہ ہر مہینے وہ تقریباً 3000 آنے کا اور 3000 جانے کا کرایہ خوشاب سے آتے تھے وہ میڈیسن لینے کے لیے. اب انہیں گھر بیٹھے ان کے ایڈریس پہ ان کے گھر پہ میڈیسن پہنچتی ہیں. یہ صرف میرے ایک بھائی کی بات نہیں ہے، یہ پنجاب کے ہزاروں لوگوں کے گھروں پر میڈیسن پہنچ رہی ہیں اور ان کی زندگیاں الحمدللہ خوشحال ہو رہی ہیں. یہ تو اس کا مطلب یہ دوسرا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. پنجاب کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، نواز شریف کینسر اسپتال جو ہے وہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کا واحد اسپتال ہوگا جہاں پر جو کینسر پیشنٹ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اس کتنے پرسنٹ اس کے بچنے کے چانس ہے، کتنے پرسنٹ نہیں ہے. وہ تکلیف میں ہے. مریم نواز شریف صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا جائے گا. اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر اس کا علاج لا علاج ہو چکا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑا کام ہے. اور جس انداز میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے یاد ہے ہم آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے میں موجود تھے اور سال پہلے اس بات کا آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہوتا. میرے مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو نہیں پتہ ہوتا. ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ صبح آتے ہوئے بھی وہاں راؤنڈ کرتی تھی، جاتے ہوئے چیک کرتی تھی، اور یہ راؤنڈ دی کلاک وہاں پہ کام ہوا ہے. تو اس کم وقت میں اور انٹرنیشنل معیار کا جو جب چوہی صاحب کا گھر وہاں پر قریب ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں آج بھی دیکھ کے آیا ہوں. میں اپنا اس کی ویڈیو بھی ایک شوٹ کی ہے، وہ بھی ہم کریں گے. میں نے تو یہ پروسیس ہوتے ہوئے دیکھا. 1 سال پہلے میں نے وہاں پہ پوری طرح اس پروگرام کیا تھا، ویڈیو بنائی تھی جا کے. اس وقت ابھی دوسرا تیسرا فلور ابھی بن رہا تھا، کنسٹرکشن ورک ہو رہی تھی. اب یقین کریں کہ اگر بندہ اگر کوئی 6 مہینے پہلے اس روڈ سے گزرا اور اس نے دیکھا ہے اور اس نے اگر آج اس کا ذکر ہے تو وہ کہے گا ہیں یہ کہاں سے اگا ہے یہ اسپتال، اگا ہے باقاعدہ. یعنی کہ لگتا ہے یعنی کہ کہیں پیدا ہو گیا، رکھ دیا گیا لا کے بنا کے. ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں خاص طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بڑے سلو پروسیس میں پروجیکٹ چلتے ہیں، بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں. لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پورے 8 سے 9 ماہ کے اندر جو ہے پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے اور ابھی یہ کھلنے کے لیے تیار ہے. اس کا نیکسٹ ویک میں ابھی اس کی جناب غالباً 26 تاریخ کا ایگزیکٹ نہیں مجھے یاد، لیکن 26 جنوری کو اپنا اس کا افتتاح ہونا ہے. ابھی پچھلے سال اسی سال دسمبر میں انہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی اس کی زمین کے اوپر، اور اب جو ہے وہاں پر جو ہے او پی ڈی جو ہے فعال ہونے جا رہی ہے. باقی یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس میں جن کے جو پلاننگ ڈویژن تھا اس نے کہا تھا کہ یہ وائبل نہیں ہوگا. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں جو پنجاب گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ جو پنجاب کے جو وسائل ہیں وہ کس لیے ہیں، ہم اس کو وائبل کر کے دکھائیں گے، ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. اور پبلک سیکٹر میں یہ پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، ابھی ملک صاحب نے ذکر کیا. اس کے علاوہ باقی ابھی ذکر کرتے میڈیسن کی، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کہ ہم لوگ وہ فیسلٹی دیکھ رہے ہیں لوگوں کی دہلیز تک. کہ پہلے تو ابھی جو ادویات لوگوں کے گھروں میں پہنچائی گئیں، وہ مریم سے مرہم کا جو پروجیکٹ تھا وہ کیا گیا، کلینکس آن ویل کیے گئے. ابھی جو سہولت بازار میں لوگوں کے گھروں میں گروسری کا پروجیکٹ جو ہے نا، وہ ابھی جو 3-4 لاکھ جو آرڈر جو ہے نا وہ لوگوں کے گروسری سہولت بازاروں میں وہ بنا کے وہ لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں اگر آپ جیسے باقی جگہ سے آپ اپنا آن لائن آپ آرڈر کرتے ہیں منڈی سے، گھر سے، یعنی جدت کی طرف جا رہے ہیں. جو ڈیجیٹل اصلاحات ہیں ان کا بھی پوری طرح فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ڈیجیٹل کی جب بات کر رہے ہیں تو ابھی اپنا جو یوتھ پروگرام کا ذکر کیا، یوتھ ڈیجیٹل ہب کا بھی ذکر کیا تھا. ابھی اگلے مہینے 9 سے 15 فروری تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انڈس اے آئی ویک منانے جا رہی ہے. انڈس اے آئی ویک منانے جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری جو جن زی ہے ان کے لیے ایونیوز کھولنا ہے. ان کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو محاذ ہیں ان کے اوپر ٹرین بھی کرنا ہے. ان کے جو سٹارٹ اپس ہیں، اچھا کیونکہ آپ کی جنگ میں بڑے ویلاگ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، تو ہم نے جنگ میں جہاں پر میدان میں شکست دی،
آسمان پہ شکست تھی، وہیں پہ ہم نے ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ کس طرح سائبر وار جو ہم نے لڑی اس دن، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ساری ان کی جیم کر دیا بجلی کی چیزیں، ساری کو ان کی جو پاور جو سیکٹر تھا اس کو، باقی چیزیں تھی. تو الحمدللہ مایوسی کے اندھیرے جو ہے نا وہ پیچھے چھٹنے چاہیے، چھٹ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان جو ہے نا وہ ابھی ٹیکنالوجی کے ساتھ شیزہ خواجہ فاطمہ وہ بہت زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں. ابھی یہ جو ویک منایا جا رہا ہے یہ ایک پورا ادارہ قائم ہو جائے گا تاکہ جو نئی جنریشن ہے اس کو سہولت بھی ملے، رہنمائی بھی ملے، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ سیکٹر کھولے جائیں. باقی جو اپنی جو وہ سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں وہ زیادہ دنیا کی طرف پہنچے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑے خود سیکھتے ہیں. ابھی انہوں نے ٹیپٹا کا ذکر کیا، وہ بھی ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جا رہی ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. عمر صاحب، رمضان نگہبان پیکج جتنے بڑے پیمانے پر اس آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، جو لوگ حقدار ہیں رمضان نگہبان پیکج، بالکل سر پہ رمضان شریف آیا ہوا ہے، 10,000 روپے ہر خاندان کو ملیں گے. جو حقدار ہیں ان کے گھر تک عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ، کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا، کسی ماں بہن بیٹی کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. عزت کے ساتھ مریم نواز شریف ان کے گھر پہ ان کا حق پہنچائے گی. جی گزشتہ سال بھی یہ رمضان پیکیج کا تجربہ ہو چکا ہے. پہلے اب راشن دینے کا معاملہ نہیں، 10,000 روپے کا بینک ڈرافٹ جو ہے وہ ہر کسی کے گھر میں بائی نیم پہنچا ہے، اور اس کے بعد جو سہولت جو دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہاں سے یعنی کہ ہر فیملیز نے یہ لیے ہیں، وہ کامیاب تجربہ کیا گیا. اور وہ ابھی کل دیکھیں، کل اپنا وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا، 10 لاکھ تک کی فری جو اس کی کوریج ملی ہے. 600 جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہیں اس کے پینل کے اوپر ہیں. 40 بلین روپیز کا اس میں بجٹ رکھا گیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے، ان کی وزارت نے یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے. اس میں جو فیڈرل کے جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ اس میں ایلیجیبل ہیں. آزاد کشمیر کے لیے ہے، گلگت بلتستان کے لیے ہے. اسی طرح لیپ ٹاپ والا اسکیم بھی. تو حکومت جو ہے وہ اب کام کر رہی ہے، عوام کے لیے کر رہی ہے، تو نظر بھی آ رہا ہے اور ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کام ہو رہے ہیں تو ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ احتجاج کریں گے، پھر آپ سلیم شیخ صاحب کہیں گے کہ ہم تو صرف احتجاج کے لیے کبھی کسی صوبے کا رخ کر رہے ہیں، کبھی کسی صوبے کا رخ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دھی رانی پروجیکٹ بھی دکھائی دیتا ہے، ہونہار اسکالرشپس بھی دکھائی دیتا ہے، ہمت کارڈ بھی دکھائی دیتا ہے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل بات درست ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس نے کمال، وہ اب بلکہ جلدی آئندہ چند روز میں افتتاح ہونے جا رہا ہے اس کا. تو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پھر احتجاج نہیں کرتے. سلیم شیخ صاحب. جی عمر صاحب، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ صوبے میں جو ہے نا پنجاب کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. اگر آپ الیکٹرک بسوں کے حوالے سے دیکھ لیں تو 1100 الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ پنجاب میں لے کر آئی جا رہی ہیں، اور کافی زیادہ بسیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا نا وہ پورے پنجاب میں بہت زیادہ تھا، اور میرا خیال ہے کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی. ماضی میں اگر توجہ دی بھی گئی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے ہی دی گئی ہے. جب بیچ میں پی ٹی آئی کا دور آیا تو اس میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لے کر آیا گیا کہ جس سے جو ہے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سہولت میسر ہو. اور یہ جو 1100 الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں یہ صرف بڑے شہروں کے لیے نہیں ہے، چھوٹے شہروں کے لیے بھی ہیں. اور جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے جو سہولت دی ہے اس میں کسی چھوٹے بڑے شہر کو جو ہے انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا کہ جو تمام وسائل جو ہیں وہ چھوٹے شہروں بڑے شہروں میں بتا دی جائے، اور چھوٹے شہروں کو جو ہے وہ ہر کسی کو. سلیم شیخ صاحب، چند روز قبل میں میاں والی گیا تو وہاں پر جو ہے یہ میرے ساتھ پروڈیوسر علی حسن صاحب بھی تھے، تو ہم نے خود دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا وہ رسپانس تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 18,000 روپے مہینے کی جو بچت ہے وہ ممکن ہو گئی. تو یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. یعنی ایک بینک میں کام کرنے والا شخص تھا، اس کا کہنا تھا کہ میرا روزانہ 600-800، جب ہم نے کیلکولیشن کی میں کہا کتنا مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے آپ کا، ٹرانسپورٹ ایکسپینس کتنے؟ تو اس نے کہا جی 18 سے 20,000. اور میں نے کہا اب کتنا آ رہا ہے؟ کہتے ہیں 1,200 روپے. 20,000 اور 1,200. صاحب میرے گاؤں سے روزانہ بس جاتی ہے، وہ 250 روپے آنے کا اور 250 جانے کا پہلے تھا، اب 40 روپے میں آ جا لیتا ہے بندہ. کتنی بڑی سہولت ملی. اور جو صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں، جیسے صاحب کہہ رہے تھے کہ 1100 بسیں اور پورے پنجاب میں یہ بسیں. مطلب اس میں ایک ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ جب حکومت نے یہ سروس دے دی ہے نا تو ایسے لوگ جن کے پاس اپنی گاڑیاں بھی ہیں انہوں نے ان گاڑیوں کو بھی جو ہے وہ پار کر دیا. بات یہی پیٹرول کا بڑا ایکسپینس ہوتا ہے وہی نا، اور گاڑیوں کو انہوں نے پار کر دیا. اور اس سے فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ کے جو روڈ ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان پر جو ہر وقت آپ کو ٹریفک جیم ملتی ہے وہ بھی جیم ہونا ختم ہو جائے گی. اور دوسرا اس میں ایک بڑا اچھا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن کی طرف سے ایک لون اسکیم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اور اس میں
میں 2 کروڑ روپے تک جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی جو ہے وہ پالیسی بنائی گئی ہے. آپ اپنے ایس او پیز دیں اس کے تحت جو ہے, اور کم ترین جو ہے وہ مارک اپ تو نہیں اس کو کہیں گے, اس کا جو ہے وہ 4% تک اس کا سروس چارجز کے نام پر آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سروس کا جو ہے وہ صحیح استعمال کریں, اور حکومت کی طرف یہ نہ دیکھیں کہ ان کو نوکریاں دیں. جو لوگ پڑھے لکھے آئے ہیں وہ ایک پروجیکٹ لے کر آئیں, اور اپنا پروجیکٹ جب لے کر آئیں گے, کوئی بھی ایک بزنس جب وہ کرتے ہیں تو اس سے کم از کم 3 4 5 10 گھرانے جو ہے اس سے ان کو روزگار ملتا ہے. کیونکہ جب اگر کوئی 2 کروڑ روپے کا بزنس کرے گا تو یقیناً وہ اکیلا شخص جو ہے وہ بزنس نہیں کرے گا, اپنے ساتھ ملازمین رکھے گا. جو ملازم ہوگا وہ پورے اپنے گھر کا ایک خرچہ چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اور بڑے پروگرام ہیں جس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکوٹیاں مل رہی ہیں, اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو جو فیس ہے اس میں جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے, جس کے جتنے نمبر ہوتے ہیں اس کے حساب سے. اور اس میں یہ بھی نہیں کہیں دیکھا جا رہا کہ اس شخص کا جو طالب علم کا تعلق کون سی پارٹی سے ہے, یا اس کے ماں باپ کا کون سی پارٹی سے تعلق ہے. جس کے نمبر ٹھیک ہے اس کو اس نمبر کے مطابق جو ہے وہ میرٹ کے تحت مل جاتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی جس نے آگے یہ کہا ہو کہ میرے نمبر پورے تھے لیکن مجھے جو ہے اس ہونہار اسکالرشپ میں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا گیا, اور مجھ سے کم والے کو جو ہے حصہ دے دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شفافیت کا نظام ایسے ہی چلتا رہا تو میں پنجاب جو ہے وہ مزید بہتر بھی ہوگا, اور جو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, اور ہماری جو معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اس سال میں ہنر اسکالرشپ میں تھوڑا سا سلیم صاحب ایڈ کر دوں. پہلے جو پنجاب میں جو شروع ہوا تھا یہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے تھا, یعنی کہ صرف سرکاری یونیورسٹی تک میں ہوتا. اس سال مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے لیے بھی کھلا کہ ہر وہ اسٹوڈنٹ پنجاب کا جس کے 70% جو ہے نا وہ بیس مارک ہے, 70% اس نے مارک لیے ہیں, اور وہ بی ایس میں ہے, ایم ایس کر رہا ہے, کسی بھی یونیورسٹی میں ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے, کسی بھی شعبے میں ہے. اس میں شعبے بھی بہت بڑی رینج ہے سبجیکٹ کی بھی. تو سمپل آپ جو ہے وہ ہونر اسکالرشپ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے کریڈینشیل بھریں. اگر آپ کے 70% نمبر ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ فیس جو ہے نا وہ آپ کی حکومت پنجاب ادا کرے. اڑان نوجوان پروگرام جو مریم نواز شریف صاحب لائی ہیں, اگر آپ ہنرمند ہیں, آپ کو کہیں سے ویزا آیا اور آپ کو کسی آفر لیٹر آیا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ اپنا ویزا کیسے اپلائی کریں, ٹکٹ کیسے خریدیں, تو مریم نواز شریف آپ کو پیسے دے گی اس نوجوان کو کہ آپ اپنا ویزا بھی اپلائی کریں, اپنا ٹکٹ بھی لائیں, جائیں اپنا برسر روزگار اور باعزت روزگار کمائیں. تو یہ قوم کے لیے, قوم کا پیسہ قوم پہ پہلی بار میں تو سمجھتا ہوں کہ ریئل انداز میں پنجاب کا پیسہ پنجاب پر خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا تینوں, کیونکہ آپ سینئر محترم جرنلسٹ ہیں تو تھوڑی سی فیک نیوز پروپیگنڈا پہ بھی بات کر لیں. کل آپ کو یاد ہوگا وزیر تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ پروپیگنڈا کی خبریں چلا دی. یہ فیک نیوز پروپیگنڈا, الفت مغل صاحب آپ ایک ٹی وی ورکنگ جرنلسٹ ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ خاص ایک مشن ہی بنا لیا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے کہ بس غلط خبریں چلانی ہیں اور جس کا نقصان صرف ہمیں ہوتا. ظاہر ہے فیک نیوز میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ میرے لیے ہے, کیونکہ میرا یہ جھوٹا پروپیگنڈا, اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اور یہ صرف ایک سیل ہے جو یہ کر رہا ہے سارا کچھ. اب پاکستان کے جماعت ہے یا سیل ہے؟ وہ جماعت کا سیل ہے. اچھا, اور میں تو سمجھتا اب تو پوری جماعت ہی ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اتنی انہوں نے ترقی کی ہے. لیکن میرے لیے تکلیف کا باعث یہ ہے کہ جب مجھ جیسے عامل صحافی پر یا آپ جیسے یا شیخ صاحب یا چوہدری صاحب پر فیک نیوز کا ٹیگ خدا نہ خاصا لگتا ہے. ظاہر ہے ہم بھی اسی میں آتے ہیں نا سر, ہم جب خبر دیتے ہیں ہم تینوں چاروں جو تو میرے کہنے کا مقصد لیکن وہ جھوٹے اب اس مقام تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب لوگ بھی ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے. اب جھوٹی خبریں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹی کسی بات کو بغیر تصدیق کے آگے پھیلانا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہکے ہوئے لوگ ہیں, جو بیچارے, مجھے تو اب ان پہ ترس آتا ہے, جو چند ڈالرز کے لیے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں فیک نیوز سے احتیاط کرنی چاہیے, اور مجھ جیسے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے, ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو فیک نیوز کے ذریعے اس مقدس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں. صحیح. جبار چوہدری صاحب, یہ اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی کر لیں کہ جو بات کرتے ہیں وی لاگ کر دیے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے مکمل جھوٹ ہے. آپ ایک ورکنگ سینئر جرنلسٹ ہیں, میں بات کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے, بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے. پھر اس میں دیکھیں, پہلی اس میں پازیٹیو جو اچھی میرے لیے جو حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ لوگ اب جو ہیں اس میں میڈیا لٹریسی اب بڑھ رہی ہے, آ رہی ہے, لوگ فیکٹ چیکنگ کو یقین کرتے ہیں. اور سب سے بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹی خبر دے گا, یہ فیک نیوز دے گا. میں نے اس پہ ایک ٹیسٹر لگایا, میں نے ہمارے ایک جرنلسٹ ہے سینئر آدمی ہے, وہ
डेड लाइन देते हैं कि गेम पलटने वाली है 48 घंटे। तो मैंने ना सारे समझ गए, मैंने उसके ऊपर ना चेक माशाल्लाह करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ के आगाज ही झूठ से लोगों का एक रिस्पांस चेक करने के लिए ना मैंने उसके ऊपर छोटी सी रील बनाई, उसके बाद उनको रेफरेंस उनकी थोड़ी वीडियो चलाई। आप यकीन करें लोगों ने उसके अंदर अगर कोई 500-600 कमेंट्स अगर आया तो एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं था जिसको पता ना हो कि ये बंदा झूठ बोलता है या कैसे करता है, और सब लोगों को पता। लेकिन मेरे लिए वो प्रोपेगेंडे की बात करने से नुकसान बड़ा होता है। नुकसान ऑब्वियसली होता है हमारी सोसाइटी को, सबसे बड़ा सोसाइटी को नुकसान हो रहा है थ्रेट है। और सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। सोसाइटी को थ्रेट है, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोग रिफ्यूज लेते हैं जर्नलिज्म का, मीडिया का, अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाए तो जो देखना, जैसे इनको अगर डैमेजेस पड़े और जैसे बरतानिया के अंदर जो है ना वो लॉज के ऊपर अमल होता है और आपको वकीलों तक की फीस भी देनी पड़ती है, एक दो केस हो जाए यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर दे। लेकिन हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक बानी पीटीआई के ऊपर जो है ना वो केस किया, 11 साल हो गए हैं केस किया हुआ है कि उन्होंने जब उन्हें झूठा इल्जाम लगाया था, वो अभी तक उसका अभी कंक्लूजन नहीं हो सका, वो भी अभी। अच्छा, लेकिन हम वहीं पर अभी जो इस तरह जबार चॉइस में हम बात कर रहे हैं कि एक खबर जब देनी होती है, कोई जर्नलिस्ट ने देनी है तो उसका पूरा कैरियर दांव पे लगा होता है। गलत खबर हो जाए तो, और या फेक हो या प्रोपेगेंडा हो जाए तो वो बिल्कुल उसकी जॉब समेत सारी चीजें जो है। उमर साहब, ये लोग कैरियर त्याग के आए हैं, इनको पता है इनका कोई कैरियर नहीं है, इनका कैरियर सिर्फ वही है जो लोग सोशल मीडिया के, मुगल साहब बात करें डॉलर्स के, सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें पता है कि अपनी दुकान चलानी है, उन्होंने झूठ बोलना है। जितना बड़ा झूठ बोलेंगे लोगों के अंदर उतनी ज्यादा बेचैनी पाएंगे, उनको देखेंगे ना। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। आप सीरियस कंटेंट, अच्छी डेवलपमेंट का, अच्छे कामों का, पॉजिटिव का आप देख लें, उसकी जो ट्रैवल करने की रफ्तार है और जो एक झूठ और वो नैरेटिव, झूठ शुरू दिन से इंसानी जिबिल्लत है, तेजी से फैलता है और ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक खुशी की बात है और हौसला अफजा बात यह है कि झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है, बेनुकाब हो जाता है। अच्छा, फेक न्यूज, हम प्रोपेगेंडा पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सलीम शेख साहब, आप क्या कहेंगे? देखें उमर साहब, फेक न्यूज़ जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारा रेगुलर मीडिया है जिसमें चाहे अखबार है और टीवी है, उसके ऊपर तो बहुत कम चांस होता है, कभी कभी होती है, और वो भी उसको हम फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में नहीं कह सकते। वो कभी कभी कोई गलती से कोई खबर जो है वो एरर की वजह से आ जाती है, लेकिन उसको फौरी तौर पर उसकी तस्हीह कर ली जाती है। और ये जो सोशल मीडिया है ये मादर पिदर आज़ाद हुआ है। मैं समझता हूँ इसकी जो मादर पिदर आज़ादी है ना, उसको आपको चेक रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी पाबंदी लगानी पड़ेगी कि भाई कौन लोग क्या चीज़ फैला रहे हैं और क्या नहीं फैला रहे। अभी आपने पीछे देखा होगा कि हाई कोर्ट के हवाले से जो है कुछ लोगों ने ये किया तो फिर फौरी तौर पर एक्शन हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कोई भी आम, जैसे वज़ीर तालीम के खिलाफ जो ये कंपेन चली कि जी वज़ीर तालीम को ओहदे से हटा दिया गया है और एक खातून को जो है वो लगा दिया गया, तो फेक न्यूज़ थी सारी। और हालांकि जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर रियाद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त काबीना में तकरीबन सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन जो वज़ीर तालीम है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो कैसे हटाएंगे उनको, मैं नहीं समझता। और जो भी पहली बार देखेगा उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जिस तरह अभी जवाद जोशी साहब ने कहा कि ये बड़ी तेज़ी से फैलती है, और जिस तरह उल्फत साहब ने कहा कि इसकी उम्र थोड़ी होती है कि फौरी जो है ना उसको वापसी शुरू हो जाती है लोगों को। मैं ये समझता हूँ जो लोग इसको देखते हैं उस पर अमल करते हैं, उनको भी चाहिए कि जो लोग ऐसी झूठी खबर फैला रहे होते हैं उसके नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि जनाब आपने अगर कोई खबर दी है तो या तो इसका सोर्स बता दें, नहीं तो फिर आप लोगों को गुमराही की तरफ तो ना लेके जाएं। और दूसरा, जो अदारे हैं फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ अगर आज खुद नोटिस लेके कार्रवाई करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो हल हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जबार चोच साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की गई, मईशत के हवाले से जो हुकूमती इकदामात हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बड़ी शानदार रही, इस पर बात की गई कि जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं वो सिर्फ दावे नहीं थे बल्कि हकीकी मानों में उससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।